अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी नाज़रीन, आज का हमारी बरकत क्यों ख़त्म हो चुकी है? जबकि पहले हम के एक लोग कमाता था घर में तो सभी खाते थे, और अब सभी कमाई भी तो बरकत नहीं पड़ती। इसकी क्या वजूहत है? क्या हमारे कारोबार छोटे पड़ चुके हैं या फिर बरकत ख़त्म हो चुकी है? इसकी वजूहत हम सर से ही पूछेंगे कि क्या रीज़न है। नाज़रीन जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से कि हमारी रिस्क में बरकत नहीं पड़ती और हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आपने आज बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक सिलेक्ट किया है जी। और उसकी बेसिक वजह भी मेरे सामने है। देखें, आपका जो सवाल है उसके मुताबिक आपने खुद ही कहा है कि पहले एक बंदा जो है घर का सरबराह जो बड़ा होता था वो कमाता था और सारे घर वाले खाते थे और सारी ज़रूरियात भी पूरी होती थी। जी ऐसे ही था। और आज देख लें, आज जबकि ये दौर आ गया है जबकि फरावानी है पैसों की और बहुत ज़्यादा पैसे हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात बन चुके हैं और आते हैं हमारे पास, उसके बावजूद हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से चंद एक वजूहात जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ आज आपके साथ, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि हमारे रिज़्क में बरकत की कमी की क्या वजूहात बन गई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे रिज़्क में कमी की बरकत की वजह है वो सबसे बड़ी ये है कि हमारी इस्लाम से दूरी हो चुकी है। अच्छा। सबसे बड़ी वजह, क्योंकि हम जब इस्लाम से दूर हुए हैं तो उसकी बहुत सारी जो है मसावात और इस्लामी जो है सुन्नतें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई, उनके ऊपर हमने अमल करना छोड़ दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक और हदीस का भी हवाला देता चलूँगा कि जो हलाल रिज़्क होता है उसमें बेबहा बरकत होती है, और जो रिज़्क हराम है या जिस हराम सोर्सेज से रिज़्क हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाता है उससे हमारी ज़िंदगियों में रिज़्क में बरकत की कमी आना शुरू हो जाती है। अच्छा। इसके अलावा नाज़िश, आपको शायद याद हो या आपसे पहले वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से याद होगा, मुझे भी याद है कुछ कि जब हम बचपन में लड़कपन में बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आते थे और वो काफ़ी दिन तक हमारे घरों में रहते थे। हमारी खालाएँ, हमारे चाचा, हमारे ताया और दूसरे रिलेटिव्स, वो काफ़ी दिन हमारे रहने के बावजूद जो है हम उनकी मेहमान नवाजी करते थे बहुत ज़्यादा। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेहमान नवाजी करने के बाद आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है, बरकत आ जाती है। हम मिलनसार लोग थे, अब हमने मिलनसारी ख़त्म कर दी है। हमने एक अशफाक साहब के मुंह से सुना है, जो राइटर थे, बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर, वो कहते होते थे, अल्लाह ताला उनको खलीक़े रहमत में जगह दे, कि रिज़्क में बेबरकती की जो बड़ी वजह बन चुकी है वो ये है कि आज हमने अपनी माँओं बहनों को देना कम कर दिया है, बंद कर दिया है। पहले होता था कि अपनी बहनों के घर हम जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही था, तोहफ़े लेकर जाते थे। जब आपके रिज़्क में कमी आने लगे तो कहते हैं कि आप अपनी बहन के घर उसको गिफ्ट देकर आए। अच्छा। आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, आपका रिज़्क और कारोबार भी आपका बढ़ जाएगा। आज हम लोगों के दिल जो है वो तंग हो चुके हैं, हम किसी को 1 रुपया देने के रवादार नहीं। पहले हम रिज़्क घरों में खाने बनाते थे तो अपने हमसायों को भी देते होते थे। हमारे घर पे कोई खाने वाला आ जाता था सवाली, तो हम उसको भी भर कर देते थे। हम सदकात खैरात जो है वो निकालते थे, अपने रिज़्क को पाक करते थे। ऐसा ही था।
رزق کو پاک کرنے کے بعد جب ہمارا رزق پاک ہو جاتا ہے تو اس میں بے پناہ برکتیں آ جاتی ہیں. برکت کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ رزق حلال جو ہو، چاہے وہ رزق حلال کا ایک نوالا یا ایک روپیہ ہو، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ لاکھوں روپیہ حرام کی کمائی سے وہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے. اس کی چند جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ ہم نے ملن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، برتن جو ہوتا ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، مل ملاپ چھوڑ دیا ہے، گھروں میں آنا جانا، دکھ سکھ بانٹنے، اپنے بہن بھائیوں کو ہم نے ملنا، ان کو گفٹ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو آپ اس کو تحفہ دیں، تحائف دیں، تاکہ آپ کا آپس میں تعلق اور ریلیشن بڑھتا رہے، گہرا ہو. یہی ساری وہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمارے رزق میں جو کمی آ چکی ہے، برکتیں ختم ہو چکی ہیں. جیسے کہا گیا ہے کہ جتنا آپ دوسروں میں بانٹو گے آپ کو اس سے دگنا ملے گا. جی بالکل، میں اسی کی طرف آنے لگا تھا کہ پہلے وقتوں میں لوگ اتنا وسیع رزق بانٹتے تھے، اتنا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو ہمارے گھروں میں برکتیں بھی ہوتی تھی. سب کھا لینے کے بعد بھی جو ہے کبھی بھی کمی نہیں آئی تھی. ایک حدیث میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ صحابہ کو پیاس لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دودھ کے پیالے کو تناول فرمایا، پیا. اس کے بعد سارے صحابہ نے پیا ایک دودھ کا پیالہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد. 72 کے 72 جو صحابہ تھے وہ سیر ہو کے انہوں نے پیا، اس کے باوجود اس میں دودھ بچ گیا. تو یہ برکات تھیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو عطا کی تھی. آج ہم ان برکات کو چھوڑ چکے ہیں. رزق میں کمی کی بڑی وجوہات یہ ہیں. پہلے لوگ رزق بہت زیادہ بانٹتے تھے. وہ کہتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ آپ نے جس چیز کو بڑھانا ہے آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں. بانٹنے سے کبھی چیز کم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ بڑھتی ہے. بالکل بڑھتی ہے اور رزق آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال ایک اور بھی دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک بندہ تھا تو بہت ہی غریب تھا، اس کے رزق میں کوئی برکت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. ایک وقت کھانا کھاتا تھا تو دوبارہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کھانا کب کھانا ہے اور اس کو کھانا کب نصیب ہونا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، کہتا یا موسیٰ تو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہو تو میرا پیغام اللہ کو پہنچا دو کہ میں سسک کے بلک بلک کے مار رہا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں. تو ایسا کر اللہ کو میرا پیغام دے کہ جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے، تاکہ میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لوں اور جو ہے میں اپنی جو بھوک ہے وہ اس کو افلاس کو ختم کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور پیغام اس کا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تک پہنچا دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے آج ہم اس کے نصیب کا سارا رزق اس کو دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا کہ اس بندے کو رات کو اس کے نصیب کا رزق مل گیا. اتنا رزق ملا، سارا اس کا گھر بھر گیا، سارا کچھ بیل بکریاں گائے اور کھانا پینا سب کچھ ساری زندگی کا. اس بندے نے دیکھا کہ میں نے اب اس کو کیا کرنا ہے. ایک وقت کھایا، 2 وقت کھایا، اتنا کچھ بچا ہوا تھا، اس نے سارا بانٹ دیا. جب اس نے سارا بانٹ دیا تو اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہے میرے مالک نے کہ 10 گنا کر کے میں تمہیں دنیا میں دوں گا اور 70 گنا آخرت میں تمہیں اس کا فائدہ ہوگا جو میرے رستے میں 1 روپیہ بھی بانٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 گنا کر کے اگلے دن واپس کر دیا. اس نے پھر بانٹ دیا. کرتے کرتے وہ اتنا امیر ہو گیا کہ ہر وقت اس کے دربار میں کھانے بن رہے ہیں، ضرورت مند لوگ ادھر بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. تو اس کی زندگی میں بہت ساری برکت آ گئی. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اس بات کا، اس حدیث کا، کہ رزق کو جتنا ہم بانٹیں اتنا ہماری زندگی میں اور ہمارے رزق میں برکت آ جاتی ہے. رزق کو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 سال کے بعد ادھر سے گزرے اور دیکھا تو وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے دربان میں اور اس کو نوکر چاکر ہوا کر رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں، بہت سارے کھانے لوگ کھا رہے ہیں اور میلہ لگا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا اسی بندے سے. تو اس نے اپنی رداد سنائی کہ میں نے یا موسیٰ جو میرے پاس رزق تھا اللہ کے راستے میں نے اس کو بانٹ دیا تھا. تو یہ رزق کے بانٹنے کی برکتیں ہیں.
تو آج ہمارے رزق کی جو تنگی ہے ہمارے دل کی تنگی کی وجہ سے ہی ہے. ہمیں اپنا دل وسیع کرنا چاہیے. اپنے کھانوں میں اپنے رزق کو پاک کرنے کا اشفاق صاحب نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ جب آپ راشن لینے جائیں اپنا راشن سودا سلف رہیں تو اس کو دھو کے پاک کر لیا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو گروسری لے کر آتے ہیں تو ہم اس کو پانی سے دھوئیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی گروسری ہم اپنے گھر کے لیے لے ہیں, کوئی گھر میں کوئی ہمسایہ, کوئی غریب, کوئی ضرورت مند, اس کی بھی ضرورت کو ہم پورا کر دیں. اس کے لیے بھی گروسری کا ایک پیکٹ بنوا لیں تاکہ وہ جو ہمارا رزق ہے وہ پاک ہو جائے. جب وہ ہم یہ عمل کریں گے تو ہمارا رزق پاک ہو جائے گا. ہمارے خود بخود پاک ہونے کے بعد رزق میں اضافہ بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہماری برکات بھی. اب ایک چھوٹی سی مثال دے کے, کیونکہ پروگرام بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے, اس کی مثال ایک اور حدیث سے بھی آتی ہے کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں, جیسے کتے جو ہوتے ہیں وہ ناپاک اور حرام چیز ہے. جو کتیا ہوتی ہے وہ 10 سے 12 بچے دیتی ہے اور ہر 3 4 5 6 مہینے کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں. جبکہ بکری ہوتی ہے وہ 8 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کے 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں حلال اور حرام رزق کی میں کتنی فرق ہے اور برکت ہے. حلال میں بکری جو ہے جب وہ 2 بچے دیتی ہے اس کے باوجود ہم سالانہ بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں. بے شمار پوری دنیا میں لاکھوں جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں اور پورا سال ہم گوشت کھاتے بھی ہیں. اس کے باوجود آپ کو دیکھنے میں کتنے زیادہ بکرے ملیں گے کیونکہ وہ حلال چیز ہے. اور اس کی نسبت کتی جو 2 5 6 8 10 بچے دیتی ہے آپ کو کبھی وہ نظر نہیں آئیں گے. یہی برکت ہے, یہی ہمارا رزق ہے. اگر ہم اس کو رزق کو پاک کر کے صاف کر کے کھائیں گے تو ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی اور ہمارا رزق بڑھ جائے گا. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ایک چیز سے روئیں. آج آپ نے کہا شروع میں, ہاں کہ ہم نے آج آپ نے شروع میں یہ کہا کہ آج سارے گھر والے ہم رزق کو پاک نہیں کرتے. ہمیں اپنے رزق کو پاک کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کا خیال, اپنے رزق اور اپنے ہانڈی سالن میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے. اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو کھلانا چاہیے, ان کا پیٹ بھرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی کبھی کم نہیں ہونے. آپ کے گھر میں مہمان آنے چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کو بھی اچھا وسیع. جی آپ کچھ کہنے لگی تھی. جی جیسے کہ سر لوگ اب تو سمجھتے ہیں کہ مہمان آئے نا گھر, مہمان تو زحمت سمجھتا ہے رحمت کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جب خوش ہوتی ہے نا کسی بندے کے اوپر, مہربان ہوتی ہے, تو اس کے گھر اپنا بندہ مہمان کی صورت میں بھیجتی ہے. تو اس لیے جب مہمان آئے تو اس کی بہت اچھی سی دیکھ بھال کریں, اس کی خدمت کریں, اس کو کھلائیں پلائیں, تو آپ کے رزق میں بے پناہ جو ہے وہ برکت آئے گی. ایک اور بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتا چلوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہ جب کوئی بندہ کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو اس گھر کی مصیبتیں اور پریشانیاں وہ مہمان اپنے ساتھ لے کر واپس جاتا ہے. ہاں اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ دیکھنا پیچھے سے جب میں اٹھ کر آؤں گا. جب اٹھ کر آئے تو دیکھا تو پیچھے سے مصیبتیں ان کے گھر سے کیسے نکلی. صحابی کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں مہمان آئیں, ہم ان کی خدمت کریں, اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے رزق کو بھی بڑھا دے گی, ہمارے کاروبار کو بھی, اور ہمارے کاروبار اور رزق میں بھی اپنا برکتیں بھی عطا کرے. جی تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنا ڈیفائن کر کے بتایا ہے. جی ناظرین, سر نے آپ کو بہت اچھی اگزامپل کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے اس چیز کو کہ ہمارے رزق میں کیسے برکت پڑے گی, کیسے برکت ہوگی اور بے برکتی کیسے ختم ہوگی, اس کی کیا وجوہات ہے وہ سر نے بہت اچھے سے آپ کو ڈیفائن کر دی ہے. اور اسی ٹاپک کے ساتھ آپ اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم پھر سے ملیں گے پھر, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.